रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबक नंबर 15 तक हमने इस पारा पढ़ लिया है और सबक नंबर 15 तक के सवालात जो हैं उन पर एक नज़र मार लेते हैं कि उन सबकों से मुतालिक जो सवालात किए जाते हैं और जो उनके जवाबात हैं वो सवाल कौन से, उनके जवाब कैसे हैं। ठीक है, तो ये कायदे के बिल्कुल आखिर में ये सवाल और जवाब दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो अपने कायदे पे खोल के कायदा आप देख सकते हैं। कायदे में सबसे आखिर पे सवाल और जवाबात दिए गए हैं और रंगों की मदद से भी काफ़ी हमें समझने में सूरत मिल सकती है। ठीक है, तो हम बिला टाइम ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, हरूफ मुफरिदात कितने हैं? तो इसका जवाब देते हैं हरूफ मुफरिदात 29 हैं। सवाल नंबर 2, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? ये सबक नंबर 1 के सवालात हैं। ठीक है, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से? हरूफ मुस्तालिया 7 हैं और वो ये हैं खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन और काफ। सवाल नंबर 3 है जी, हरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं और इनका मजमुआ क्या है? तो इसका जवाब है हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, यानी इन पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, इससे पहले जो लफ्ज़ मर्दी हो, इससे बाद जो लफ्ज़ मर्दी हो, इनको मोटा ही पढ़ना है, पुर पढ़ना है। ठीक है, इनका मजमुआ खुस्साद्वाग़तिन क़िज़ है। होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? कहते हैं होंठों से अदा होने वाले हरूफ 4 हैं, बा, फा, मीम और वाओ। ठीक है जी, आगे जी सवाल नंबर 5 है, हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो बताते हैं हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ 3 हैं, ज़ा, सीन और सौद। ठीक है, सवाल नंबर 6, हरकत किसे कहते हैं? ये सबक नंबर 3 में आ गया, 2 का तो वही आ गया ना, पहले वाला ही। सबक नंबर 3 का सवाल ये, हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे करीबुस सौद कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफ करीबुस सौद जो है यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? कहते हैं हरूफ करीबुस सौद 16 हैं, ता, तो, ज़ा, ज़ाल, ज़ा, सा, सीन, साद, दाल, दाद, काफ, क़ाफ, हा, हा, हमज़ा और ऐन। ठीक है, ये 16 अल्फाज करीबुस सौद हैं। आगे सबक नंबर 4 का ये सवाल था और 5वें नंबर सबक का सवाल है जी कि तनवीन किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था सबक नंबर 5 के अंदर कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, यही इसका जवाब है। और तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह ही निकलती है। ये बात याद रखें कि जब आपसे सवाल किए जाए तो कोशिश करें जो जवाब है सिर्फ उतना ही जवाब दिया जाए, आगे अपनी मर्ज़ी से कोई भी लफ्ज़ शामिल ना किया जाए। ठीक है, वरना गड़बड़ हो सकती है। जो सवाल का जवाब है सिर्फ उतना ही दे के खामोश हो जाए। सवाल नंबर 10, हरूफ मद्दा, यह 7वीं तख्ती में, हरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो कहते हैं हरूफ मद्दा 3 हैं और वो ये हैं अलिफ, वाओ, या। ये आपको बात याद रखने की ज़रूरत है, ये काफ़ी मरतबा काफ़ी सबकों के अंदर ये सवाल गूंजता है, आपको पता चल जाएगा। हरूफ मद्दा 3 हैं, कौन कौन से? अलिफ, वाओ और या। अच्छा, ये कहते हैं अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा और या मद्दा कब होगा? तो इसका जवाब ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, यानी इस अलिफ को खींचेंगे, मद्दा मतलब खींचना। वाओ साकिन, साकिन कहते हैं जिस पे जज़्म हो, वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगा, यानी उसको खींचेंगे। ठीक है, अच्छा, हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ते हैं ये इन्होंने बता दिया। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है जी, सवाल नंबर 13, खड़ी हरकत किसे कहते हैं? ये सबक नंबर 8 के अंदर पहुँच चुके हैं हम। ठीक है जी, खड़ी हरकत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जी खड़ी हरकत खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने शक्लें भी बना के हमें समझाया है। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहा जाता है। सब सवाल नंबर 14, खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? तो ये कहते हैं खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा की तरह ही एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यानी पिछले हरूफ मद्दा गुजरा ना, ठीक है, जैसे उनको खींचा था वैसे ही इनको भी खींच के ही पढ़ना है। कितना खींचना है? 2 हरकत के बराबर। ठीक है, हरूफ लीन सबक नंबर 9 में से सवाल नंबर 15 ये पूछ रहे हैं
کہ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو حروف لین دو ہیں, واو اور یا. یاد رکھیں پیچھے الف واو یا مدہ تھے, یہاں پر واو اور یا لین ہے, لیکن کیسے لین ہے. آگے سوال کرتے ہیں حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. ان کو کھینچنا تھا الف واو یا کو, اور یہاں پر صرف واو یا ہے, ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے, بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے نرمی سے. ٹھیک ہے, آگے بھی سبق نمبر 9 کا ہی سوال ہے, 17 نمبر, کہ واو لین اور یا لین کب ہوگا. تو یہ کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو, وہاں تھا واو ساکن سے پہلے پیش ہو, یہاں زبر ہے. ٹھیک ہے, تو واو لین ہوگا. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا, یہاں بھی زبر ہی ہے. وہاں زیر تھا, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوگی, یہاں پر زبر ہو تو لین ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھ لیں. وہاں بھی الف واو یا تھا, یہاں واو یا ہے. ٹھیک ہے, الف نہیں ہے, لیکن وہاں تھا واو سے پہلے پیش, یہاں زبر ہے. وہاں تھا یا سے پہلے زیر, یہاں زبر ہے, تو یہاں زبر ہی ہوگا, تو یہ لین ہوگا. ٹھیک ہے, واو لین اور یا لین کب ہوں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ٹھیک ہے, آگے سوال نمبر 18 کرتے ہیں سبق نمبر 11 کا. قلقلہ کے کیا معنی ہے. تو بتاتے ہیں قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں, یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. جس طرح ساؤنڈ کی نہیں نکلتی, رپیٹ ہو کے آواز آتی ہے اس طرح سے, تو اس طرح سے آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے, حاقو, ہلا دینا لفظ کو. ٹھیک ہے, آگے سبق نمبر 11 ہی کا سوال ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف, طا, با, جیم اور دال. حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے, قطب جدن. سوال نمبر 20, حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. تو آپ بتا دیں جس طرح پڑھا تھا ہم نے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں, یعنی ان پر جزم ہو, تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں, جب ان الفاظوں کو آپ بتائیں گے تو ان الفاظوں کو اچھی طریقے سے ہی پڑھ کے بتائیں گے. ایسے نہیں قفتہ بجی مطلب ایسے نہیں کریں گے, بلکہ قاف, قا, اس طرح سے, یعنی اچھی طرح سے سبق پڑھ کے جس طرح الفاظ ہم نے پیچھے پڑھے ویسے ہی پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آگے 11 نمبر سبق کا ہی سوال نمبر 21, اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں. یعنی مشدد الفاظ ہیں, یعنی ان پہ تشدید ہے, یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا, تو پھر کیسے پڑھیں گے قلقلہ کو. تو کہتے ہیں پھر ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے, پھر نہیں قلقلہ کریں گے. اگر مشدد ہوں یعنی ان پہ تشدید ہو تو پھر جماؤں کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 12, حمزہ ساکنہ, یہ بھی 11 نمبر تختی کا سوال نمبر 22, حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ایسی حمزہ جس پہ جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے نا, تو الف پر بھی کوئی حرکت ہے تو وہ حمزہ ہی کہلواتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے ان کو. تو کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے, جس سے شین حمزہ زبر ش, نون دو پیش نون, ش نون, ایسے جھٹکا دے گا. ٹھیک ہے, آگے سوال نمبر 23 ہے. یہاں پر ہم سبق نمبر 12 کے اندر پہنچ چکے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو آپ نے چاروں قاعدے بتانے ہیں, چاہے ہم نے یہاں پر 2 ہی پڑھے تھے, کیونکہ یہاں پر ٹوٹل بتا رہے ہیں, پھر آگے ان کا علیحدہ علیحدہ وہ پوچھا جائے گا. سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین, یعنی ایسے نون جس پہ جزم ہو, اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش, ان کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو آپ بتائیں گے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. یہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین, اصل میں تنوین بھی نون ساکن ہی ہے, ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے, دوبارہ دیکھ لیں آپ. تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اس لیے اس کے بعد بھی نون ساکن کی طرح ہی نکلتی ہے. تو یہ اصل میں نون ساکن ہی ہے. ٹھیک ہے, نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں, اور وہ یہ ہیں اظہار, اخفاء, ادغام اور اقلاب. یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھنا, اخفاء مطلب غنہ کر کے پڑھنا, ادغام مطلب مدغم کر دینا اور جن میں غنہ ہو غنہ کرنا, اقلاب مطلب لفظ کو چینج کر دینا اور غنہ ہو تو غنہ کرنا. ٹھیک ہے, اچھا آگے یہ سوال نمبر 12 ہی سبق نمبر 12 کا ہی سوال نمبر 24 ہے. اظہار کا قاعدہ سنائیں. یعنی یہاں پر ہم نے بتا دیا اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب, تو یہ پوچھتے ہیں کہ اظہار کا قاعدہ سنائیں. پھر اظہار کیا چیز ہے. تو اس کا جواب دیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 25, حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں.
تو ہم جواب دیں گے حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کی ترتیب آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن الفاظ یہی ہوں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، کوشش کریں اسی طرح سے یاد کرنے کی، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 26، اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ اظہار ہو گیا، اب اخفا، تو یہ اخفا بھی ویسا ہی ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، وہاں تھا نہیں کریں گے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 27، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے اخفا 15 ہیں، وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے۔ اخفا حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں، کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15 الفاظ بھی آپ کو آنے چاہیے اچھے طریقے سے۔ سوال نمبر 28، تشدید کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سبق نمبر 13 میں آ چکے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ سوال نمبر 29، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ غور کر لیں، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا، کیا چیز ہے؟ تو یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا جواب کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہونا ہے، چاہے اس کے بعد جو مرضی لفظ آئے، ان پر جو مرضی حرکت آئے، لیکن اگر وہ مشدد ہیں، نون یا میم یہ دونوں اگر مشدد ہیں تو ان میں غنہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھے غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غنہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے، جس طرح مدہ کی تھی اتنی ہی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، جیسے فَمَن تَبِعَ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے اپنی طرف سے بتانے کی کوئی جب پوچھا جائے پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس طرح مثال آپ نے پھر دینی ہے، ورنہ اپنی طرف سے کوشش کریں جتنا آپ سے پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیں۔ سوال نمبر 31، یہ بھی 13 میں ہی ہے، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے، یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے یا اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ تو 2 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، 1 مرتبہ تو اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملا کر، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب 1 مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رکا، جیسے با زبر با، ابا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ سوال نمبر 32، ادغام کا قاعدہ سنائیں گے، ہم سبق نمبر 14 کے اندر پہنچ چکے ہیں، پیچھے پڑھا تھا نا نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، انقلاب، تو یہ ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ تو اس کا جواب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی، وہاں تھا حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کریں گے، یہاں حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں جی ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 33، حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جیسے پیچھے انہوں نے پڑھا حروف حلقی کتنے ہیں، اخفا کتنے ہیں، ویسے یہاں بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ بالکل آسان ہے۔ یرملون کو پوچھیں نا تو آپ یرملون کو علیحدہ علیحدہ لفظ دیں گے تو یرملون یہی بن جائے گا، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ٹھیک ہے۔ یہی الفاظ یرملون وہی الفاظ ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اکٹھے کر دیں تو یرملون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پوچھیں حروف یرملون کتنے ہیں تو یرملون پہ غور کر لیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ اقلاب کا قاعدہ سنائیں، سوال نمبر 34، ٹھیک ہے، آخری جو ہے یعنی آخری نون ساکن تنوین کا آخری قاعدہ اقلاب۔ تو کہتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے، وہاں تھا اخفا آ جائے، حلقی آ جائیں، یرملون آ جائیں، یہاں ہے با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح بدل دینا ہے؟ یعنی اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نے میم سے بدل کے پھر غنہ بھی کرنا ہے۔ اچھا آگے اپنا سبق نمبر 15 میں ہم پہنچ چکے ہیں، سوال نمبر 35، ٹھیک ہے۔
میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ پیچھے ہم نے نون ساکن کے پڑھا تھا، یہاں میم ساکن کے، یعنی ایسی میم جس پہ جزم ہو۔ تو کہتے ہیں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ وہاں تھا اقلاب، یہاں اقلاب نہیں ہے، باقی 3 وہی ہیں: ادغام، اخفاء، اظہار۔ ٹھیک ہے، یہاں اقلاب نہیں ہے، لیکن وہاں صرف ادغام اخفاء اظہار تھے، یہاں شفوی بھی ساتھ ہے، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ادغام شفوی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا قاعدہ سنائیں۔ تو جواب ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، یعنی دونوں میموں کو ایک کر دیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ سوال نمبر 37، اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ تو اس کا بالکل آسان ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، میم آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام، با آئے تو کیا ہوگا؟ اخفاء، اور ان 2 کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یہاں کیا جواب ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی سبق کے اندر آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے سبق نمبر 16 کے سوالات شروع ہوتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے مرتبہ جب سبق پورے کریں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی ہم نظر ماریں گے، ایک مرتبہ نظر دلائیں گے، ان کو بھی کوشش کریں گے پڑھنے کی۔ اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر، ویسے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں تو یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آ گئی، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے، سمجھنے کی توفیق دے، پڑھنے والوں کو کامیاب کرے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، ہماری ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔